अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तौफीक अता करते हैं तो इंसान नेकियों की तरफ चलता है, अल्लाह की तौफीक होती है। एक दो जो नुक्ते हैं वो समझने हैं इंशाअल्लाह कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी है, जो सबसे बड़ा मर्ज़ है इस दुनिया में, अगर इंसान में वो आ जाए तो समझे कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो एक तरह का रोग बन जाती है, गमों का एक समझो समंदर बन जाता है। वो है कि दुनिया के अंदर ख्वाहिशात का बढ़ा जाना, अंदर ख्वाहिशात ज़्यादा से ज़्यादा उभर जाना। तो जितनी ज़्यादा ख्वाहिशात हमारे अंदर होगी उतने गम भी बढ़ते चले जाएंगे, समझ रहे हैं? ख्वाहिशात जितनी ज़्यादा हम अपने साथ जोड़ते चले जाएंगे, ख्वाहिशात को सोचते चले जाएंगे, दुखों में भी उतना इजाफा होने लगेगा, गम में उतने बढ़ जाएंगे। ये सबसे बड़ी बीमारी है। हम तो ये सोचते हैं ना कि बीमारी ये है कि इंसान के सर पे दर्द हो, इंसान के जिस्म के अंदर कोई पार्ट हो, जिस्म का हिस्सा वो ख़राब हो, फिर हमें रिपोर्ट में पता चले कि भाई ये मर्ज़ है, तो ये नहीं। उन बीमारियों का जो एक असर है जो उसका वो यही है कि इंसान को एक तकलीफ़ होती है। लेकिन ये जो बीमारी है ना ख्वाहिशात की, दुनिया ख्वाहिशात की बीमारी, दुनिया की मोहब्बत, ये दोनों एक ही चीज़ है, मर्ज है। ये जिस इंसान के अंदर होंगी वो इंसान ऐसे समझे कि हर वक्त रोग के अंदर है, गम में, दुख में। ये एक बहुत बड़ा मर्ज है और ये मर्ज एक वायरस की तरह बहुत तेज़ी से हमारे माशरे के अंदर फैलता जा रहा है। और ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती, समझ रहे? हद नहीं होती, क्योंकि ख्वाहिशात का सारा ताल्लुक़ सोच के साथ है, ख़यालात के साथ है और दिल के साथ है। अगर एक बंदा उसकी ख्वाहिश है, चाहत है कि मुझे ये मेरा सब कुछ सिस्टम इस अंदाज से हो जाए, उसकी एक सोच है। लेकिन इन सब की जो जड़ है, यानी बुनियाद है, इन बीमारियों की वजह है, वो एक चीज़ है जिसकी कमी है हमारे अंदर, वो है मौत को और आखिरत को भूलना। ये चीज़ें याद हो तो ये ख्वाहिशात दबती चले जाएंगी। तो इस ख्वाहिशात के होने की वजह से और आखिरत और मौत को भूलने की वजह से फिर माशरे का जो निज़ाम है ना, हमारे माशरे का सिस्टम है, सारा ख़राब हुआ पड़ा है। उसकी जो जड़ है वो अलग है, एक सिर अलग है और दूसरा सिर दूसरी तरफ है। अगर पीछे हम जाते जाएं तो हर ख़राबी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह मिलेगी वही कि आखिरत की तरफ तवज्जो ही नहीं है, मौत के बाद की ज़िंदगी का पता नहीं है। लेकिन ख्वाहिशात बढ़ते जा रही हैं, तो उन्हीं ख्वाहिशात को फ्रंट पे रख के, सामने रख के हम ज़िंदगी के तमाम मामलात के ऊपर फ़ैसले कर रहे हैं, ख्वाहिशात को रख के। अपनी चाहतें, अपनी सोच, अपने मामलात, तो जिसके नतीजे क्या है, माशरे के अंदर सारा निज़ाम ख़राब होता जा रहा है। फिर हर तरह का जुर्म, हर तरह की बीमारी फितने की शक्ल में सामने आती जा रही है, क्योंकि कोई इसको रोकने के लिए तैयार नहीं है ना। एक दौड़ है, एक भाग दौड़ चल रही है। ये एक नौजवान है ना, उसके ज़हन में शुरू से एक चीज़ डाल दी जाती है कि भाई तेरी लाइफ का ये टारगेट है जिसको तुमने हासिल करना है, समझे? टारगेट हम देते हैं उसको, हम यानी उसको घर से एक टारगेट दिया जाता है, घर से एक सोच दी जाती है, घर से एक निज़ाम दिखाया जाता है, एक फ्यूचर उसके सामने एक ब्राइट करके दिखाते हैं कि भाई ये तूने हासिल करना है तो तू सक्सेस है, नहीं तो जलील होगा, तबाह हो जाएगा, नुकसान की तरफ जाएगा, सब कुछ ख़त्म। यानी कि वन साइड जो हमारी सोच है ना, एक तरफा, ये हम दे रहे हैं। अगर आप देखें तो बिल्कुल सारा माशरा इसी पे चल रहा है। तो आप बताएं कि ये बंदा जो इस सोच से बढ़ रहा है आगे और आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये बंदा माशरे के अंदर क्या रिज़ल्ट लेकर आएगा?
مطلب کس سسٹم کی طرف جائے، کیونکہ اس کو تو ایک ہی سوچ دے کے شروع سے اس کی پرورش ہو رہی ہے، یہ بڑھ رہا ہے ایک ہی سوچ کے ساتھ، ایک ہی دماغ میں اس کے بعد ہے، اور ایک ہی نقشہ سامنے اس کے۔ اب یہ ساری باتیں عمومی ہیں ہمارے معاشرے میں، تو زندگی کے اندر ہر چیز کو نا، جو آنے والی اس کی زندگی میں، جو دنیا سے تعلق رکھنے والے تمام معاملات کو اور تمام جو وابستہ ہے ضروریات چیزیں، ان سب کو اسی کے اوپر پھر پرکھتا ہے۔ تو ہر معاملے کو، ہر کام کو، اور زندگی میں جو انسان کے بڑے بڑے اسٹیپ آتے ہیں، مراحل آتے ہیں، جیسے ایک نوجوان بڑھ رہا ہے، اس نے جاب کرنی ہے، شادی کرنی ہے، اس نے بہت سارا معاملہ ہے جو اس کو پتہ یہ ذمہ داری ہے، جو معاشرے کے اندر ایک نارمل روٹین کے حساب سے نا ساری چیزیں ہیں کہ ہر بندہ بڑھتا جاتا ہے، یہ اس کی زندگی میں چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں، یہ اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، یہ فیوچر کا ایک ساتھ ہے یہ چیزوں نا، لیکن وہ چیزیں ساری خواہشات کے حساب سے وہ سوچ رہا ہوتا ہے، وہ جو سوچ دی جا رہی ہے، وہ جو ایک ذہن دیا جا رہا ہے، اس کے حساب سے اپنے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر جب ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو راستے اختیار کرتا ہے، جن راہوں پہ چلتا ہے، وہ سارے راستے ڈپریشن کے، ٹینشن کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو بالکل ایک سوچ لاد دی گئی ہے نا۔ پھر وہ احساس کمتری میں کہ بھئی میں اگر اس انداز سے اس چیز کو حاصل نہیں کروں گا تو دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ہم بچپن سے اس کی سوچ کے اندر وسعت ڈالنے کے بجائے سوچ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک کمپٹیشن والا جو نظام ہے نا وہ آن کر دیتے ہیں اس کے اندر نا، تو پھر وہ اسی حساب سے بڑھتا ہے۔ تو ہر چیز میں احساس کمتری، جو قناعت ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، آگے کا فیوچر ہے مرنے کے بعد، کہ میرے یہاں کے آزمائشوں کا جو بدلہ ہے مجھے رب نے آگے دینا ہے، میری یہاں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کا صلہ مجھے اللہ نے آگے دینا ہے، میرے قبر کے اندر میری ایک ایک دکھ کا، ایک ایک غم کا معاملہ اللہ نے اس انداز سے، اس شکل سے دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جب یہ سارا سسٹم ہم اس کو دیں گے نا، شروع سے انوائرمنٹ دیں گے، ایسے ماحول میں لے کے جائیں گے، جب آگے کی خبریں سے پتہ ہوں گی، قرآن کے اندر کا نظام جو قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے وہ پتہ ہوگا، جب ماحول سے جڑے ہوں گے تو سوچ بھی اسی وسعت کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی، اندر بھی وہی وسعت ہوگی، تو اس کے اندر ایک ہر چیز ہوگی، زندگی کے تمام خانے اس کے پر ہو چکے ہوں گے۔ اگر ایک طرف سے جیسی دکھ میں آئے گا تو آٹومیٹک جس پرورش کے ساتھ وہ بڑا ہے، جس سوچوں کے ساتھ، تو ایک دم سے اس کے ذہن میں کیا بات آئے گی، غم آئے گا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، جن پہ دکھ آئے، غم آئے، وہ صبر کرے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اس کا کریڈٹ یہاں نہیں تو آخرت میں، مطلب ہر چیز کا ایک الٹرنیٹ ہوگا نا، کہ زندگی میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، اگر کانٹا بھی چپ جائے تو ہمارے تو دین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے اور یہی ہمیں درس دیا ہے کہ اگر چھوٹی سی چیز بھی اگر آپ کو تکلیف دیتی ہے نا، اگر حتیٰ کہ کوئی آپ کا سامان ہے، کوئی چیز ہے، وہ آپ کے ایک جیب میں رکھی ہوئی ہے اور آپ اسے تلاش کر رہے تھے اور ایک دم آپ گھبرا گئے کہ کہاں چلی گئی، تو دیکھو دوسرے جیب سے ملی، تھوڑی دیر کی جو یہ بے چینی ہے نا، اس پہ بھی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایسا دین ہے ہمارا، ایسا اللہ کا نظام ہے۔ جب ان سوچوں کے ساتھ تمام، یعنی اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کے ساتھ اگر ہم خود بھی چلیں گے، اور جو ہمیں لگتا ہے نا کہ یعنی جیسے ایک طوطا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے، ہم لیتے ہیں اس کو ایسی عمر میں کہ وہ بالکل چھوٹا سا، اس کے پر بھی نہیں ہوتے، جسم میں بال بھی نہیں ہوتے، اس کو ہم بولنا سکھاتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے، آگے وہ بولتا ہے جو ہم اسے سکھا دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، تو بچہ جب پرورش پا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی بنیاد ڈل رہی ہوتی ہے ہر لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، دنیا کے حساب سے، آخرت کے حساب سے۔ میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں، ایک مسلمان گھرانے کی، تو اسی سوچ میں وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، انہی وسعتوں کے ساتھ وہ آگے پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ معاشرے کے اندر ان ہوتا ہے، نظام میں ان ہوتا ہے، جب وہ عمر کے ایسے سے پہنچتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور ہر چیزوں سے کنیکٹ ہوتا ہے کہ بھئی اب میرا یہ زندگی کا پارٹ ہے، اب میں نے یہ کرنا ہے، پھر اس نے آگے زندگی میں ایک ہم سفر کی بھی تلاش کرنی ہے کہ بھئی یہ میری زندگی میں ہم سفر آئے گا۔ تو اگر ہم اس کو شروع سے ہر وہ بات جو آسمانوں سے زمین پہ اتری ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہم تک پہنچی ہے،
اگر اس کی خبریں اس کے کان میں ڈالتے چلے جائیں نا تو سرکار نے ایسا فرمایا. تو ایمان نام کی چیز کا ہے، ایمان نام ہی یقین کا ہے کہ جو دکھ رہا ہے، جو نقشے نظر آ رہے ہیں، جو چیزیں دکھ رہی ہیں، اس سے ہٹ کے کسی چیز کا ہو جانا، یہ ایمان ہے. سمجھ رہے بات کو؟ عقل میں جو چیز ہے یہ ایمان نہیں ہے. ہماری عقل کہتی ہے سمندر ہے، اس میں جاؤ گے کیا کرے گا؟ بولو نا زور سے. کوئی بھی نہیں بولتا، جوش والا بولو. ڈوب جائے گا نا. سمندر ہے ڈبا دے گا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ عقل. کیونکہ عقل کی حدیں ہیں، عقل اپنے حساب سے ہے. ہمارا تو ایمان کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں. آمنت باللہ و دیکھا ہے ملائکہ کو؟ غیب پہ ایمان ہے، دل سے ایکسیپٹ کیا ہے. ہمیں کچھ نظر نہ بھی آئے ہم تب بھی اللہ کو مانتے ہیں. ہم نے سرکار کو نہیں دیکھا ہے لیکن ہم مانتے ہیں ہمارے آقا آخری نبی ہیں، بس ختم ہے. یہ ہم نے ایکسیپٹ دل سے کیے. سمندر ڈباتا ہے. عقل نے سب کے کہا کہ آگے ایسی ایک مخلوق ہے، سمندر ایسی شکل کی ہے کہ جس کے قدم اس پہ پڑ جائے سیدھا ڈوب جاتے ہیں. لیکن ان کے ایمانی طاقت جو تھی، قوت تھی، وہ اندر سے ابھر اٹھی اور کہا کہ سمندروں کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ. ایمان نے کہا کود جاؤ، کود گئے، سمندروں نے نہیں ڈبایا. یہ ہے اصل چیز. یہاں سے اسٹارٹ لینی اور یہاں تک ہم نے پہنچنا ہے. پھر دنیا کی زندگی سمجھو ہماری ہے، پھر ہمیں مزہ آئے گا. ماشاء جب شروع سے نا لاد دیں گے نا سوچوں سے، ایک مطلب ایسی سوچ دیں گے کہ ایک بندہ ایک قدم چل سکتا ہے، ہم اس کو سیدھا پہاڑ دکھا دیں. اس کے عمر کے حساب سے اس کی عقل اتنی میچور نہیں ہے. عقل کی ایک بچہ ہوتا ہے نا تو وہ اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں رکھتا ایک بڑا جو رکھتا ہے. اگر ہم نے اپنی زندگی میں حالات، مشکلات، چیزیں سب کچھ دیکھی ہوں تو بچہ تو وہ پریکٹیکلی معاملہ الگ ہوتا ہے، ایک تھیوری الگ ہوتی ہے. جب انسان کسی چیز سے خود گزرتا ہے، جو اس سے گزر کے وہ چیز جو اس کے اندر آتی ہے، جو ایک مضبوطی، ایک عقل مضبوط ہو رہی ہوتی ہے، ایک میچور ہو رہا ہوتا ہے، وہ بہت پریکٹیکل کے بعد، بڑے حالات سہنے کے بعد، بڑے معاملات، دکھ درد، دنیا کی ٹھوکریں، ذلتیں، اب وہ ہمارے ایکسپیرینس ہم ایک دم سے چھوٹے بچے پہ لاد دیں اٹھا کے سر پہ، بھئی یہ رے تو نے ایسا. وہ اس بیچارے کو تو نہیں پتا نا بھائی. سننے کی حد تک تو بولے گا ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو ایک بالکل اس کے اوپر لازم کر کے کہ بھئی یہ ہے، وہ تو نہیں ہے نا، ان چیزوں سے نہیں گزرا. وہ تو ہم گزرے. ہمیں پتہ ہے اچھے برے کا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے غلط ہے. ہمیں پتہ ہے کیونکہ وہ اگر 20 سال کی عمر میں کھڑا ہے، ہم 60 سال کی عمر میں کھڑے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے تجربوں کا. لیکن ہم 60 سال والا سسٹم اس کے اوپر امپوز کرتے ہیں، اس کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آگے اس کے سائڈ ایفیکٹ ہوں گے پھر برے طریقے سے. وہ اس کو لوڈ کو برداشت نہیں کر پائے گا، اس پریشر کو برداشت نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کو نہیں ہے نا. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تربیت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. جو جس طرح کا ہے، جس جگہ ہے، جس عمر کے حصے میں چل رہا ہے، ہمارا دین یہ تبلیغ کرتا ہے کہ اس کو اسی حساب سے ڈوز دی جائے، غذا دی جائے، بات کی جائے، ذہن سازی کی جائے، تبلیغ کی، تاکہ وہ آپ سے مانوس ہو، آپ کے قریب ہو، سسٹم میں آئے. یہ سب سے بڑا اس وقت کا سب سے بڑا ایک سمجھے کہ فتنہ ہے، ایک سب سے بڑی ہمارے اندر کمی ہے کہ آج اولاد کی تربیت میں یہ کوئی بھی ایک تربیتی نظام کو لے کے نا ہر بندہ اٹھاتا ہے اور سیدھا لوڈ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. سامنے جو بندہ ہے نا وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہا نا، وہ اس کیفیت کے ساتھ ان ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکتا. تو لہٰذا ہم اس کو اس کے حساب سے ڈوز دیں. ہم اس کے سامنے پوری خواہشات، ضرورت نہیں، ہم یہ کہیں نا کہ بیٹا اللہ نے دیا کھا لے، شکر ادا کر، نہ جس وقت دے نا صبر کر، یہ تیری زندگی کا ایک ہم سفر ہے، یہ پارٹنر آئے گا. پارٹنر کی بھی تربیت ہوئی ہو، جب دیکھو سسٹم بدلنا ہوگا نا تو پورے معاشرے بدلنا ہوگا. ایک دو لوگ اچھی سوچ کے ہوں آگے تو وہ ایک ٹکراؤ ہوتا ہے. صحابہ کا زمانہ ایسا تھا نا کہ ان پہ محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. صحابہ کے دلوں پہ وہ نظام معاشرے سے لے دنیا سے اسٹارٹ کریں
آخرت تک، جنت الفردوس تک جو بھی نظام ہے وہ نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے، آپ کی تعلیمات کی برکت سے ان سب میں ایکول تھی، سیم تھی۔ بے شک وہ اپنے جذبات میں چینجنگ تھی، ان کے اندر ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن جو تعلیمات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کو لے کے، آخرت کو لے کے، صحابہ میں سب ایکول تھی۔ تو اس لیے جب کوئی اسٹیپ لیتا تھا نا دنیا کی زندگی کے حساب سے کہ بھئی میں یہ اسٹیپ لینا چاہتا ہوں، تو ایک صحابی اٹھے، وہ دکھنے میں اتنے خوبصورت نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ فلاں کے گھر میں اور اسے کہہ دو کہ اپنی بیٹی دے دے، سرکار نے بھیجا۔ یہ خبر اس نے دروازے میں کہی، سامنے گھر کا بندہ کھڑا ہے، دو شکل دیکھ رہا، ابھی یہاں سے آواز اس کے منہ سے نکلی، ڈائریکٹ اندر جو خاتون تھی انہوں نے سنی، ان صحابیہ نے، تو انہوں نے اندر سے فوراً آواز دی کہ اگر اس کو سرکار نے بھیجا تو میں تیار اسے نکاح کروں۔ یہ سوچ نہیں کہ اس کا کیا کتنا بزنس ہے، کتنا کاروبار ہے، کیا کچھ ہے۔ ہمارے معاشرے میں شادیوں کو لے کے جس چیز کو فرنٹ پہ رکھا جاتا ہے نا وہ دنیا کو، کہ بھئی یہ بندہ ویل ہونا چاہیے، اس کے مطلب پیسہ، دولت، نام، اسٹینڈرڈ، انسان کا بچہ ہے نہیں ہے یہ نہیں، بس یہ سب لوازمات اس کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب یہ جب کیا ہے یہ سسٹم ہونے والا بندہ انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ ہمارے سرکار تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے اگر جس چیز کو اہمیت دینی ہے وہ دین ہے، کیا ہے، کتنا دین اس کے اندر ہے۔ اگر اس کے اندر آخرت کا غم ہے، اس اللہ کا نظام موجود ہے، تو پھر وہ انصاف سے زندگی گزارے گا، وہ چیزوں کو سوچے گا، وہ اپنی زندگی میں یہ سارے قوانین کو اپنائے گا، ہر بات پہ ڈرے گا کہ اللہ کو کیا کرنا ہے۔ جو زندگی کی شروعاتی خواہشات سے کی ہو، جس کی زندگی کا ٹارگٹ، مشن یہی ہو کہ دنیا میں نے زیادہ سے زیادہ یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے اور آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں ہو، تو کسی کے حقوق کیا ادا کرے گا؟ جو اللہ کے حق نہیں دے سکتا بندوں کو کیا دے گا؟ تو یہ جو نظام ہے نا بنیاد سے درست ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے جو اختیار میں جو ہم خود درست کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، ہم خواہشات کو اٹھا کے اپنی زندگیوں سے باہر پھینک دیں۔ اگر ہر بندہ ہم میں سے یہ نیت کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بندہ ہے جسے اللہ نے بہت دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ اس کو اللہ نے اس سے کم دیا ہے، ایک وہ ہے جو اس کو اس سے بھی کم دیا ہے۔ کیٹیگری ہے نا اسٹیپ کے حساب سے، بھائی فلاں یا اللہ نے عطا ہے، کسی کو بہت دولت ہے تو کس نے دیے؟ اب ایک بندہ ہے وہ اگر 120 گز کے مکان پہ رہتا ہے لیکن اس کی سوچ ایسی ہے کہ جو 1000 گز کے بنگلے میں رہتا ہے میں اس کے بالکل ایکول اس کے حساب سے ہی لائف اسٹائل کو اپناؤں، پاسبل ہے؟ نہیں ہے، سوچ ہے، حقیقت میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ فرق زمین پہ اللہ کی طرف سے۔ پہلے بھی بادشاہ آئے، کوئی غریب تھے، نبیوں میں جو تھے وہ ایسے سادے تھے، فقیر، انبیاء علیہ السلام، اور ان کے جو اگینسٹ لوگ تھے بڑے بڑے بادشاہ تھے۔ تو دولتوں کا زیادہ ہونا اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے۔ اگر دولت کے زیادہ ہونے سے اللہ کی رضا کا معاملہ ہو کہ یار دیکھو اس کے اوپر کیا رب کی کرم نوازیاں ہیں، تو پھر آج سے جائیں نگاہ اٹھائیں 1400 سال پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ نظر ڈالیں، جن کے قدموں سے، جن کی آل کے قدموں کی برکت سے پوری کائنات کو رب خیرات عطا کر رہا ہے، پوری دنیا کو رب نواز رہا ہے۔ اس گھر کے اندر 6 مہینے چولہے نہیں جلے، یہ پیغام دیا قیامت تک انسانیت کو رب نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، اس صبر کے ذریعے اس ذات نے کہ زندگی یہاں تک بھی ہو تو صبر سے جی لو، چند روزہ زندگی ہے، خواہشات نہیں، ضرورت ایک آگے اور زندگی آنے والی ہے، آنکھ بند ہونے دو۔ وہاں کی جو رونقیں ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، وہاں کی عزتیں رونقیں ہمیشہ سے ہمیشہ رہی۔ جب ذہن میں یہ وسیع ذہن کے ساتھ، قرآن میں دیکھو حور کا ذکر ہے نہیں ہے، آپ بتائیں کہ کون کون جانتا ہے حور کو؟ بابا نہیں جانتے؟ آپ جانتے ہیں حور کو؟ تو سب جانتے، لیکن حور کا ذکر کہاں پر ہے؟ آپ بتائیں۔ قرآن میں نا، جیسے بچہ اگر کوئی بات نہیں مانتا، پڑھائی نہیں کر رہا ہے، سست ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو؟
ٹافی دیتے ہیں، بھئی یہ ٹافی کھا لے، اسی عمر کے حساب سے لولی پاپ لے لے، تو یہ کھا لے چل تھوڑا سا، تو بچہ راضی ہو جاتا ہے، چل بھائی میں آج اپنا سبق پورا کروں گا. یہ سمجھے اللہ پاک نے بھی ہمیں ٹافیاں دی ہیں چھوٹی چھوٹی. یہ نظام، یہ رب کا انداز ہے تاکہ آگے آگے اللہ کا دیدار ہے. اللہ کے دیدار کے آگے تو حور کیا، شراب کیا، دودھ کیا، محلات کیا. رب تو رب ہے، وہ تو اپنی خالی اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں دکھاؤں گا اپنا آپ تمہیں، مجھے دیکھنا، اپنے رب کو دیکھنا، کافی تھا نا. لیکن اللہ نے یہ حور، دودھ کی نہریں، چشمے، جنت کے محلات، شرابن طہورا، ان کے تذکرے کیوں کیے؟ اللہ کو پتہ ہے میں نے جو بندے بنائے نا اپنے، انہیں خاک سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، ان کے اندر یہ مادہ رکھا ہے، ان کے اندر خواہشات والی سوچ رکھی ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ خواہشات کی سوچ اور یہ جو بڑی بڑی سوچیں، دنیا میں تو زندہ ہے نا، تو قرآن اٹھا الحمد سے والناس تک پورا قرآن تجھے یہ تعلیم دے گا، درس دے گا، اور سرکار کی باتیں بھی یہی آپ کو پیغام دے گی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں خواہشات کو دبا. کیونکہ دنیا میں اگر تیری خواہش پوری بھی تو کرنے کی کوشش کرے گا تو دنیا کا بادشاہ بن جائے گا، لیکن خواہشات پھر بھی پوری نہیں ہوں گی اور ابھریں گی. تو میں نے خواہشات کی جو منتہا ہے، اینڈ ہے، آخری بارڈر ہے، وہاں کے بعد خواہش ہی نہیں رہتی، وہ جنت میں رکھی ہے سب کے لیے، جمع کر کے رکھی ہے. اگر شراب پینی ہے جنت نے پینا، ایسی شراب دوں گا اور اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا، اللہ کہہ رہا ہے. دنیا میں تم ناجائز محبت، حرام محبتوں کی وجہ سے بھاگتے ہو، میں تمہیں دے دوں گا. اگر دنیا میں تمہیں کوئی لڑکی مل جائے، تمہارا ہمسفر بن جائے، ایڈجسٹ کر لو، اس کی دینداری پہ ایڈجسٹ کر جاؤ، اس کی مطلب کم سسٹم کے ساتھ کر لو. یہ زیادہ خواہشات کے ساتھ تلاش نہیں کرو کہ مجھے ایسی چاہیے، یہ ہو، ایسا نظام ہو، ایسا سسٹم ہو. جب تک ایسی لڑکی نہیں ملے گی میں کنوارا ہی جیتا رہوں گا. نہیں، ہر ظاہر کوئی نہ کوئی خالی خانہ پر ہونا ہی ہے نا، کسی کے حصے میں کوئی نہ کوئی دانہ آنا ہے، کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر آئے گا. دنیا کی زندگی ایک ایڈجسٹ والی زندگی ہے. اگر ہمیں سارا آگے تک کا سسٹم اس کا علم ہوگا تو ہم ایسی زندگی جئیں گے نا. جب ہمیں دنیا میں ایسے ہی کفار والی سوچ ہو، یہودیوں اور کافروں والی سوچ ہو کہ بس نہیں، تو وہ تو بندہ حور دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. جب حور ملے گی نہیں تو ایسے ہی چل رہا ہوگا، تو اس کے بعد اس کا نظام کیسے چلے گا؟ تو اللہ پاک نے ایک انسان کو زندگی دی نا، ہر جہاں انسان کو بھوک لگتی ہے وہاں انسان کے خواہش بھی رکھی ہے، مرد ہو عورت ہو، اللہ نے رکھی ہے. جب اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ بالغ ہو جائیں تو ان کو فوراً نکاح کر دو، کیونکہ اب یہ اپنے فطرت کی طرف اندر سے چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں. مرد کہتا ہے مجھے ایک ہم سفر چاہیے، عورت کہتی ہے مجھے بھی ایک ہم سفر. یہ کوئی غلط نہیں ہے. اگر کوئی مرد عورت کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، عورت مرد کی طرف، یہ اٹریکشن کا ہونا، یہ اس کی طرف دل کا جانا آنا، یہ غلط نہیں ہے، یہ تو فطرتی چیز ہے. لیکن جائز راستے سے جانا اور جائز راستہ اختیار کرنا یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اس کے اندر سے اتنے بڑے بڑے تالے توڑ دیں گے خواہشات کے جو ہم نے باندھے ہوئے. ہم کہتے ہیں نا بندش کیے فلاں نے، رشتے نہیں ہو رہے، تو ہم نے خود بندش کی ہے سرکار. اگر غور کریں بندشیں تو ہم نے کی ہوئی ہیں. کہ لڑکی جب تک یہ سارے لوازمات کے ساتھ ریڈی تیار نہیں بیٹھے گی ہم تو اس کو قبول نہیں کریں گے، اور لڑکے صاحب والے جب تک اس پورے نظام کے ساتھ میدان میں نہیں اتریں گے ہم بھی قبول نہیں کریں گے. تو ادھر بھی انا کی جنگ ہے، ادھر بھی انا کی جنگ ہے. اللہ کا نظام تو ہے ہی نہیں بیچ میں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ کہ پل ہے، ان سے گزرنا پڑے گا. تو مایوس تو ہوگا نا، انسان ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر حرام راستے کیا کرے گا؟ حرام کے لیے بھی مارکیٹ میں ہزاروں راستے ہونے. تو مت بھی، اور باہر بری گیدرنگز، برا ماحول، غلط راستے دکھانے والے بھی موجود ہیں. پھر وہ ایسے لوگ ان کا شکار بن جاتے ہیں. بھائی شکاری جو بیٹھے نا شیطان کے کارندے، وہ ایسے لوگ ہیں. اور تو ٹینشن لے رہا ہے، چل بھائی. جب وہ تو وہ حرام مرد و خواتین پھر گناہوں کی طرف زندگی جاری، ناجائز حرام راستوں کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں. اور وہ اٹھانا ان کے لیے نا ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے نا ٹینکی بھرے گی تو پانی تو گرے گا. انسان کے اندر اگر اللہ کا جو فطرتی نظام ہے، یہ کوئی مذاق کی اور ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ غور کریں نا، میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں، آپ تو ہر بندہ اپنی اپنی پرسنل لائف بتاتا ہے نا. یہ علماء کرام سے آپ پوچھیں،
جو مشائخ حضرات ہیں، جو اللہ نے جس کو جس منصب پہ بٹھایا ہے، ان سے آپ جا کے کبھی تنہائی میں پوچھیں کہ آپ کے پاس آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ کون سے ایشوز آتے ہیں، سب سے زیادہ کون سے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ جب آپ سنیں گے آپ کا دماغ ہی کام نہیں کرے گا. ہر بندہ غلط راستے پہ چل پڑا ہے. وجہ کیا ہے؟ اتنی، جیسے ایک پرندے کے پیروں پہ 100 ڈوریاں باندھو نا، اگر 99 کھول بھی دو، ایک بندی اڑ سکتا ہے؟ نہیں ہے. اتنی خواہشات کی ڈوریاں باندھی. کس نے باندھی؟ ہم نے باندھی ہے. کسی نے ہم پہ لادی نہیں ہے. تو کوئی تو قدم اٹھائے گا نا یار. چھوڑ دو خاندان والوں کو، چھوڑ دو رشتہ داروں کو، چھوڑ دو دنیا والوں کو. کون کیا کہے گا کہ اس پہ جب تک پڑے رہے نا، کبھی بھی معاشرہ درست نہیں ہو سکتا ہے. سیلف رسپیکٹ، سیلف رسپیکٹ اس کو کہتے ہیں، عزت نفس اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر رہ کے موجود چیز ہو. عزت نفس رب کے اصولوں کے حساب سے ہو. جو اللہ کے اصول کے اگینسٹ ہم جا رہے ہوں اور اس کو عزت نفس سمجھے. یہ عزت نفس نہیں ہے، یہ ذلت نفس ہے. یہ نقصان ہے کہ زمین میں انسانوں کو تو خوش کر رہے ہیں، ان کی سوچیں تو ہیں کہ منہ کیا دکھائیں گے، لیکن ہماری ذات سے ہمارے نسلیں، ہمارے لوگ، معاشرہ گناہوں میں مبتلا ہے، تو قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اس کا نہیں پتہ. اس کی بے برکتیاں نہیں ہیں، اس کے برے اثرات نہیں آئیں گے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں، بہت ہیں. ایک آج آپ کو بتاؤں سچی بات، آج کا جو نوجوان ہے نا، ماں باپ پوچھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، عمر میں سب سے زیادہ جو انزائٹی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے، عبادات میں یکسوئی نہیں ہے، پریشان ہے، غم میں. کما رہا ہے، صبح جاتا ہے شام آتا ہے، پیسہ بھی لا رہا ہے، لیکن ذہنی طور پہ آپ اس کو سکون میں نہیں دیکھیں گے. وجہ کیا؟ اس کو جو لائف پارٹنر چاہیے تھا نا، جو اس کا لائف پارٹنر، وہ تو ایسا سمجھو کہ مشرق میں بیٹھے تو مغرب سے لائف پارٹنر لانا ہے، وہ پیدل جا کے. کیسا سین ہوگا بتاؤ؟ مشکل ہے نہیں ہے؟ آپ بولے بھائی تو جا مغرب میں تیرے لائف پارٹنر ہو، پیدل جانا تو نے، تو بولے گا میں تو بڑھ جائے گا رستے میں ہی، میری زندگی تو رستے میں ختم ہے. اس کو لائے ایسا بنا دیا ہے، اتنے بند آگے کھڑے کیے ہیں. اب یہ بندہ جس کو اندر سے اس کا فطرتی نظام بار بار اندر سے جوش مار رہا ہے، اور ہم نے آگے بندشیں ڈالی ہیں خود. کوئی سی عامل جادوگر نے نہیں ڈالی بھائی، خود ڈالی ہیں ہم بیچارے. یہ پتہ نہیں کون سی بندشیں ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آتی. خود ایک کلاڑی ماری، دوسرے ایسے بارڈر کھڑے کیے. جب وہ بیچارہ دیکھتا ہے تو وہ پھر بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ سوتا ہے، اٹھتا ہے، اس کو ایک نیا جوش آتا ہے، ایک نئی صبح کی کرن کے ساتھ کرن کی تلاش میں نکلتا ہے. پھر وہ دن گزارتا ہے، پھر وہی اداسی کا سو جاتے ہیں. میں آپ کو میں جو آج بات کروں نا، آپ اس کو دل سے سمجھنا. ہاں یہ بالکل، یہ آپ عبادات، مراقبے، ذکر اپنی جگہ، یہ ٹاپک موضوع اپنی جگہ ہے. اگر ایک مرد کو اس کی فطرت کے ساتھ اس کو لائف پارٹنر نہیں میسر ہوگا نا، سجدے سمجھ ہی نہیں آئیں گے اس کو. آپ علماء سے جا کے پوچھیں، اس کو نہیں پتہ ہے کہ یہ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے نا، اگر نفس خواہشات بڑھ رہی ہوں تو اس کا جو الٹرنیٹ عارضی ٹمپریری علاج، ٹمپریری، وہ بھی کسی پہ اثر کرے گا، کسی پہ نہیں. آج کے معاشرے کے اندر نوجوانوں پہ تو میں کہتا ہوں یہ اپلائی ہو ہی نہیں سکتا ہے. بولے روزہ رکھ لے، نہیں ہوگا. روزہ رکھے اور بندہ ہارڈ ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ رمضانوں میں آپ دیکھیں سب اپنے اندر حساب سے سمجھے چیزوں کو، کیونکہ ہماری غذائیں، ہمارا خوراک، جو فضا کے اندر آلودگی ہے نا، اس کا اثر آئے گا نوجوانوں میں. موبائل، فتنے، جو چیزیں پہلے ہائٹ دیں، جو نظروں کے سامنے نہیں دی. اگر کوئی پہلے گناہ کے لیے جاتا تھا تو مخصوص شکل چھپا کے جاتا تھا اور کوئی گناہ کے اسباب تلاش کرتا تھا. ایسا ہی ہے نا، وہ ایک دور تھا، وہ کوئی گناہ کر جاتا تو وہ کئی دن غم میں رہتا تھا. ابھی گناہ ہر وقت کے ساتھی ہیں، ہر وقت کا پارٹنر ہے. اگر نیکی نہیں تو برائی کے راستے 100 موجود ہیں. نیکی کا ایک راستہ تھا، جائز طریقے سے نکاح کر اپنا ہم سفر لا. وہ ایک راستہ جس کے اوپر ہم نے اتنے راستے کے اندر بند کھڑے کر دیے، اتنے ہم نے خواہشات کے پل کھڑے کر دیے، اتنا مشکل و دشوار کر دیا کہ اس ایک راستے میں نہیں چل پا رہا. جب وہ دائیں طرف دیکھتا ہے، اپنی بائیں طرف دیکھتا ہے تو خواہشات اور حرام 100 راستے ہیں. پھر وہ جاتا ہے 100 راستوں کی طرف. پھر آگے جاتے وہ کسی کام کا نہیں رہتا. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اپنی ٹانگ پہ کھڑا ہو جاؤ. جب تک ٹانگ ہی نہیں رہتی کیا کھڑا ہوگا بیچارہ، اس کی زندگی میں بچتا ہی نہیں کچھ. یہ ہمارے دوست حکیم صاحب ہیں، ایک دوست جاننے والے،
سب سے زیادہ وہاں آپ دیکھیں نوجوانوں کا رش، سارے کیا ہے، پریشان ہے، ٹینشن ہے. شادی ہونے سے پہلے 10 دن پہلے سب وہاں اس کے رش ہے، اس کا بزنس. وہ حکیم تو مر گئے جو کام کرنے والے تھے، بہت کم 2-3 پوائنٹ کے بچے ہوں گے کہیں، باقی بزنس سب کا چل رہا ہے. کیا ہے؟ ڈپریشن، شکار، پریشانی. یہ میں آپ سے جو باتیں کر رہا ہوں نا، یہ حقیقت ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. کر رہے ہیں نا ہم، تو سوچ ہی نہیں رہے، ہم تو ڈائریکٹ جا رہے عرش اور ڈائریکٹ فرش. درمیان میں کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں بھائی. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ بندے کو یہاں سے اٹھانا اور سیدھا آسمان دکھانا، بھائی یہ تو نے کرنا ہے. بیچ میں وہ بیچارہ آسمان تک کیسے جائے گا یہ پتہ ہی نہیں کہ بھائی آسمان تو دکھا دیا، چلنا کیسے نہیں. بس تو جیسا وہ کرنا ہے تو نے اس طرح ہے. اپنی تنہائی کی زندگی کو، اس کا یار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی اس کو حوصلہ دینے والا، موٹیویشن نہیں، کہیں سے کچھ بھی نہیں. تو پریشان ہے، میں کروں کیا. آج آپ دیکھیں زنا کے اڈے سب سے زیادہ آپ کو ملیں گے. آپ کی کراچی کے اندر ہزاروں ہیں. تو اس زنا میں جو لوگ انسان ہیں نا، جنات تو نہیں کر رہے نا، الگ ہی مخلوق آئی ہے، ایلینس آئے وہاں نہیں. یہی وہ وہاں تک پہنچے کیسے، خواتین اس جگہ تک کیسے پہنچی، مرد اس جگہ تک کیسے پہنچے، اس پہنچنے کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہیں. اگر آپ جب اس پہ جائیں گے نا تو آپ یہ جتنے بھی فقیر نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی نا، آپ بولیں گے واقعی میں ساری فتنے اور سارے بگاڑ کی جڑ یہی باتیں ہیں. نہیں کوئی نہیں جا رہا اس طرح، میں کہہ رہا ہوں نا کوئی نہیں جاتا. کبھی کسی کو پرسنلی لے کے پرائیویٹ طریقے سے سائٹ پہ بیٹھ کے اس کے حال دل تو سنو، پھر بتائے گا. وہ نہیں سنتے کوئی. بس صبح اٹھا ایک ڈوز دی، شام ایک ڈوز دی، بس کیا فیوچر، کیا فیوچر ہے. اللہ پاک نے جس نظام کو خوبصورتی کے ساتھ زندگی کا حصہ بنایا نا، اس کو اسی خوبصورتی کے ساتھ اور اللہ کے نظام کے ساتھ اپنی زندگیوں میں لے کر آئے. آپ میں سے، ہم میں سے ہر بندہ اگر یہ قدم خود اٹھائے گا نا، خود کہ بھائی میں آج کے بعد خواہشات کو توڑتا ہوں، میں انشاءاللہ یہ اسٹیپ لیتا ہوں. اگر دونوں سائڈ جو فریقین ہیں اگر راضی ہو تو سوچیں. اچھا آگے پھر زندگیوں میں یہ تانے چلتے رہتے ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، وہ عورت بھی ٹینشن میں، مرد بھی. اب غلبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ زیادہ تر غلبہ ہوتا ہی نہیں گئے، سمجھ رہے ہیں. جو جنت کی حوروں کی جو سردار ہے، ان کا غلبہ رہتا ہے گھر پہ زیادہ، ہمیشہ آپ دیکھیں. وجہ یہی ہے، سمجھ رہے ہیں. بندہ تو اپنے حساب سے چلتا ہے. تو اللہ پاک نے مرد کو ایک وقار دیے، شان دیے. اور حساس چیز ہے، اللہ نے کہا ان سے محبت کو، پیار کو اپنے حساب سے، ٹھیک ہے. لیکن یہ سارا نظام تبھی درست ہوگا نا جب ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جسے ہم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں نا، وہی سب سے بڑا فتنہ ہے. ایک بندہ سجدہ نہیں کر پا رہا ہے، وجہ یہی ہے. اس سجدہ کیا کرے گا، اس کا دماغ سکون میں نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا جو سکون ہے وہ کہاں ہے؟ میری یاد کے اندر ہے، میری یاد میں. آپ ساری کائنات کے آقا، مولا، سرکار، سردار، جن کے صدقے اس کائنات کو رب نے بنایا ہے، حضور کا زمانہ سب سے خیر والا زمانہ، سب سے اونچا زمانہ. وہ لوگ جو اس زمانے میں ایمان والے تھے، ان سے اونچا کائنات میں کوئی نہیں آج تک. مانتے ہیں نا اس بات کو؟ اس وقت صحابی آ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں، میرا دل کرتے میں زنا کروں. کون سامنے؟ سرکار ہیں. ہم بات کریں نیک، صالح، تقویٰ، جتنا بھی تقویٰ ہے، بلکہ جتنا متقی ہو اتنا ہارڈ بندہ ہوگا وہ اس معاملے میں، سمجھ رہے ہیں. یہ تقوی کا اثر ہے. ذکر کی تو اور حدت ہوتی ہے. اب میری بات کو غور سے، وہ آئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے ان کے قلب میں اپنا مبارک ہاتھ رکھ کے 3 کلمات فرمائے، دعا دی. تو فرمایا کہ اس صحابی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میرے اندر ایسا حیا آیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن وہ ہاتھ تو سرکار کا تھا. لیکن اس میں سمجھنے کی جو بات ہے نا، سمجھنے کا جو پوائنٹ ہے کہ صحابی بھی ہو، زمانہ حضور کا بھی ہو، جو فطرتی نظام ہے، فطرتی نظام ہے، وہ بدل نہیں سکتے. چاہے آپ جتنا بھی ہوں، جتنے روزے رکھ لیں، تقویٰ اختیار کر لیں. تقویٰ حضرت صاحب یہ تو بالکل، حضرت صاحب ان کو، یہ تو نیک لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ کوئی تیسری دنیا کے لوگوں میں نیک نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ جو اللہ کا نظام ہے اس کے اگینسٹ جا ہی نہیں سکتا کوئی. ذکر اپنی جگہ ہے. آپ پانی پئیں گے، وہ کھانے کا کام کرے گی؟ نہیں کر سکتی. کھانا کھائیں گے، وہ پانی کا کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے.
ذکر اپنی جگہ، نماز آپ علماء سے جا کے پوچھیں نا کبھی اس ٹاپک کو لے کے کسی صحیح عالم سے، وہ آپ کو بتائے گا یہ تو لازم ملزوم ہے، لائف کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس میں لائف کو گزاروں گا، میں اللہ کو دیکھوں گا، نہیں نہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ 70 سال تک شادی نہیں کی تھی، 70 سال تک نکاح نہیں، 70 سال، کتنے 70 سال، 70 سال بعد اس کو اشارہ آیا سرکار دعا کہ تجھے اب بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے جو صرف میری اس سنت کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ 70 سال ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، انہوں نے نکاح کیا تو رب نے سارے پردے کھول دیے اس کے۔ وہ نہیں دیکھو آپ، یہ نہیں دیکھو کہ یہ کوئی آپ خلائی مخلوق، یہ دیکھو حضور کی سنت ہے۔ ہاں، گھر میں صبر والی زندگی گزارو، ہوتا ہے کمپٹیشن ہے، مقابلہ، جو شادی کر چکے ہیں وہ اس میدان میں چلتے رہے صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اور یہ ایک الگ ایک نظام ہے انشاءاللہ۔ کبھی ایک طرف صبر ہوگا، کبھی دوسری طرف صبر ہوگا، یہ اسی طرح لائف گزر سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی تعویذ لیں کہ میری بیگم قابو میں آ جائے اور وہ درست ہو جائے، ایسا تعویذ قیامت تک نہیں مل سکتا، کسی عامل کے پاس نہیں ہوگا، بڑے سے بڑے حضرت کے پاس نہیں ہوگا۔ حضرت کی زندگیاں کو دیکھو گے تو حضرت بھی اس معاملے میں آپ کو پھنسے ہوئے نظر آئیں گے ہر جگہ۔ تو یہ نہیں ہے، یہ ایک ہی تعویذ ہے، اس کا صرف کیا ہے، وہ صبر، خاموش، بس برداشت، یس کرتے جائیں، بس یس کا سگنیچر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ والے، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی اتنی ہارڈ تھی، اتنی سخت تھی، پر بھی مرشد ہوتے ہیں، وہ الگ مرشد۔ تو وہ جیسی دروازے پہ پہنچے تو انہیں جیسی آواز آئی نا حضرت صاحب، تو اندر سے ایک خوفناک آواز آئی، تو وہ ڈر گئے، انہوں نے بولا حضرت نکل جاؤ یہاں سے، تیری حضرت کی بھی ایسی کی تیسی، تیری بھی یہ وہ نا، بندہ تو بھاگ لگا دوڑ، وہی یہ کون ہے؟ تو وہ جیسے ہی آگے گئے تو حضرت کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو دیکھا ایک جنگل میں حضرت شیر کے اوپر بیٹھے ہوئے، ببر شیر میں، شیر پہ سوار ہے۔ حضرت مسکرائے، میرے گھر سے آ رہے ہیں نا، اس کی شکل کی حالت سے پہچان گیا، مرشد تھے نا، نظر تو دے گئی، بولا حضرت میں تو حیران ہوں، مطلب الگ ہی کوئی مخلوق ہے آپ کے پاس۔ تو کہا اس کی جو باتوں پہ صبر کر رہا ہوں تو اللہ نے شیر بھی میرے تابع کیے ہوئے، میں صبر کر رہا ہوں کہ رب کی بندی ہے۔ پھر مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو کہہ رہے اگر چھوڑوں گا تو رب کی کسی اور بندے کو تکلیف دے گی، تو میں یہ تکلیف اس لیے سہتا ہوں، اللہ اس کے بدلے میں آج جو مقام ملے صبر کر رہا ہوں اس کی باتوں پہ۔ تو زندگی ایڈجسٹ کرنے سے چلتی ہے، نہیں آپ بولو کہ نہیں میں بس میرے مرید ہونی چاہیے، میری غلام، نہیں، دونوں طرف سے۔ ہاں، مرد کا وقار ہے، شان ہے، عورت مرد کا احترام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ عورت جو مرد کے ساتھ برابر زبان لڑائے، بحث کرے، مباحثہ کرے، رسپیکٹ نہیں کرے، سیلف رسپیکٹ کے اگینسٹ جائے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو قیامت میں اس کی زبان کو اللہ کی گز لمبا کر کے بڑا کر دے گا۔ تو دونوں کے اپنے حقوق ہیں، یہ نہیں کہ مرد عورت کے حقوق مارے گا تو وہ بخش دیا، نہیں، سیم ہے اس کو۔ تو یہ رشتہ کس طرح چلتا ہے؟ صبر سے، درگزر سے، ایڈجسٹ کرنے سے، پیار سے، محبت سے یہ چلتا ہے۔ محبت یہاں آگے ٹھہر جاتی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں دوستی کا رشتہ ہو، ہر جائز رشتہ جو پیار والا ہے وہ محبت سے چلتا ہے، اور جہاں محبت ہوگی نا، یاد رکھنا وہاں صبر ہوگا، وہاں انا نہیں ہوگی، جہاں انا ہوگی وہاں محبت نہیں ہو سکتی، جہاں محبت ہوگی وہاں انا نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو بتاتے ہیں نا، لوگ آتے ہیں بھائی ہمارا پڈا چل رہا ہے، حالات خراب ہیں، یہ وہ، حضرت نہیں عامل تعویذ، سب سے بڑا اثر یہ صبر، سب سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ صبر، بس کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، خیر ہے، برداشت کریں، کوئی مسکرائیں، سمجھیں، کوئی بھی اس سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ صبر کریں، اچھا رویہ رکھیں، اللہ آپ کو دیکھیں انشاءاللہ ان کے دل بدل دے گا اللہ۔ ہاں، اور خود بھی جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ احترام والا مقام ہے، وہ ادا کریں، جو ان کے حقوق ہیں وہ الگ ہے۔ کسی کو لے کے کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کی دی ہوئی تعلیمات ہیں۔ جب ہم دین سے جڑیں گے نا تو ہمیں اپنا جو سوشل سسٹم ہے، زندگی کا جو گزارنے کا جو طریقہ کار آئے گا، یہ آپ کو کوئی باہر کے یہ فرسٹ سے لے کے میٹرک تک یہ کالج، یہ یونیورسٹیز کے اندر یہ تعلیم نہیں ملیں گی۔ یونیورسٹی تعلیم، یعنی یونیورسٹیز میں، کالجز میں جو یہاں جو تعلیم ہے، یا جو بھی
پارٹس ہیں جو ہمیں لائف کے اندر، جو ہمارے جس کا اصول ہمیں دنیا کے اندر کسی درجے پہ اچھے مقام تک لے جاتا ہے، ضروری ہے، لیکن یہ ہمیں اس زندگی کو جینے کا طریقہ نہیں بتائے گا۔ اس طریقے کو سیکھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سائے کے اندر، اس مبارک سائے میں آنا پڑے گا، یاد رکھیں۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا نہیں ہم تو غلط۔ جب عورت سنے گی نا میرے شوہر کا کیا مقام ہے، کسی نے کہا میں شوہر کا حق، ایک عورت نے کہا یار اس میں شوہر کا حق ادا کر سکتی ہوں حضور کے دربار میں، سرکار دو عالم کہ میں کیا اپنے شوہر کا حق ادا کر سکتی ہوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مفہوم ہے کہ اگر اس کے جسم میں پھوڑا ہو جائے، دانا ہو جائے، اس میں پس پڑ جائے، اگر تو اس کو زبان سے چاٹ کے بھی صاف کرے گی نا تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو دونوں کے حقوق ہیں، ون سائڈ نہیں ہے، دونوں کے ہیں۔ تو دونوں اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کے حضور کی تعلیمات کو جئیں تو یہ تو تعلیمات ہمارے درمیان پیار پیدا کر رہی، محبت، اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کے اظہار کم کریں، باہری چیزوں کا ہم اپنے جیسے آج ابھی یہاں شادی ہوگی سیدھا ڈی پی کے اوپر فیس بک میں میاں بیوی کی تصویر لگ جائے گی، سبحان اللہ، تو ہم نے کامیاب ہو میدان میں اتر گئے۔ اس کے بعد پھر میدان میں جنگ بھی انہی کی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ نے اگر دیا پارٹنر، آپ اس کو چھپائیں، سیدھا دونوں تصویریں۔ ہم نے کئی بار سمجھایا نہیں، آپ علماء سے پوچھیں، نظریں، یہ نظر بھی تو لگتی ہے نا انسان کو، پھر وہ جب نظریں پڑ جاتی ہیں، جب نظریں لگ جاتی ہیں کوئی اچھی، تو پھر وہ ہماری شادی کا پورا انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو آ رہے ہیں حاسدین ہیں ان کی نظریں ہمیں کھا جاتی ہیں، اس کے اثرات پھر ہم بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے بچیں، شو آف کم کریں، لمیٹڈ معاملات رکھیں، سمجھے، قناعت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، چھوڑے دنیا کو۔ 35 گاڑیاں، یہ لینڈ کروزر، آگے ویگو، ریوو، پھر آگے وہ فارچونر، پھر اس سے آگے اوڈی، پھر مرسیڈیز، یہ سارا رینٹ کی گاڑی لے لی، 5 لاکھ روپے دے دیے، اب وہ تو چلے گئے، گاڑی دیکھنے والے بھی محلے والے چلے گئے، اب سب سو رہے ہیں، اب پوری زندگی قرضے اتار رہے ہیں۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں بزرگوں، یہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ادھر سے لیا ادھر سے لیا، سارا قرضہ ادھر لیا، اتنی خواہشات کے ساتھ شادی کی، اب وہ اس کو ہم اتار رہے ہیں، تو کیا فائدہ ملا؟ وہ تو چلے گئے، ایک دن کے چسکے تھے، اگلے دن صبح صبح اٹھایا نیچے 17 1985 والی بٹ پٹ پٹ بیگم کو لے کے جا رہا ہے، اب وہ رات تو لینڈ کروزر میں تھا، تو الگ ہی ٹشن سے آ رہا تھا، ایسے ہی ہے نا۔ تو وہ جتنا دیا اتنا رہنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، مزہ آتا ہے لائف کا، تو یہی تو احساس ہے، سمجھے ہیں؟ کوئی لوگ باتیں، لوگ تو خوش ہوئیں گے ہی نہیں، آپ اچھے سے اچھا کرو تب بھی باتیں بنیں گی۔ جس دنیا ہے اوپر دیکھو، جو ساری کائنات کا رب ہے، جس کا جہان ہے، وہ کہتا ہے بندے تو تھوڑا بھی مجھے کر کے دکھانا، میں راضی ہو جاؤں گا، تھوڑا بھی، بس دنیا کو خوش نہیں کر، مجھے خوش کر۔ پھر ان کے دل میرے قابو میں ہے، عزتیں ان کے دلوں میں تیرا ڈالنا، تیرا احترام ڈالنا، وہ میرا کام ہے۔ پھر تو میرے انداز سے آئے گا، میرے بتائے ہوئے طریقے سے آئے گا، میرے بتائے ہوئے نظام کے ذریعے اس معاشرے کے اندر زندگی گزارے گا، تو لوگوں کے دلوں میں تیرا ایک وقار پیدا کر دوں گا، تیری ایک رسپیکٹ پیدا کر دوں گا۔ ہر بندہ جب تیرے سامنے آئے گا تو وہ احترام دل سے کرے گا۔ ایک ایس پی صاحب ہے، ڈی ایس پی صاحب ہے، کوئی بھی پوزیشن کا بندہ ہے، کوئی بھی ایک رینک والا پاورفل بندہ ہے، اس کا احترام اس کے اسٹار پہ کیا جاتا ہے نا، بھئی یہ فلاں ہے، بھائی ڈر ہے، بڑا بندہ ہے، نہیں، یہ احترام کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کہے گا تو جھونپڑی سے باہر نکلے گا نا، لوگ تجھے ہاتھ اٹھا کے سلام کریں گے۔ تو زمین میں ایسی جگہ سے نکل، کچے مکان سے نکل، لیکن اس کچے مکان میں تو مولا کو راضی کر، تو بڑے بڑے 1000 گز 5000 گز کے بنگلوں سے، لینڈ کروزر سے اترنے والے تیرے آگے آگے گردن جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کا نظام ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سمجھے اس چیز کو، سمجھے؟ ہاں، تو ہم نے آج آپ کے سامنے جو بھی رکھی، یہ ہمارے اندر مواد موجود ہے الحمدللہ، لیکن ہم نے سوچا آج یہ والا ڈالتے ہیں سسٹم، ضروری ہے یہ مراقبے۔ اب ہم اپنے ساتھیوں کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں مراقبہ کرو، یہ کہتے ہیں حضرت صاحب مراقبے میں بھی اللہ تو یاد آتا نہیں ہے، لیکن ہم سفر بالکل فرنٹ پہ نظر آتے ہیں سب سے پہلے، ایسے ہی ہے خضر صاحب، تصور شیخ بھی نہیں آ رہے ہیں، مرشد بھی بڑھ گئے، سب دنیا کا نظام بس۔ تو پھر میں ان کو کہتا ہوں تم غلط نہیں ہو، میں اس جگہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ رائٹ ہو، بالکل 100% رائٹ ہو۔ اگر آپ مراقبے میں جا رہے ہو اور آپ کے خیال میں کوئی بھی، اگر جنت کی حور آ رہی ہے، دنیا کی حور آ رہی ہے، یہ آپ فطرت آپ کے اندر چیز ہے نا، آپ کیا کرو گے؟ آپ یہ ہے نہ عبادت میں، نہ سوئی، نہ دل لگ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ اتنا سینس کریں کہ اپنے اندر میچورنس پیدا کریں۔ اگر میں آپ نوجوانوں کو آخری پیغام دیتا ہوں، جو جہاں تک ہماری بات جا رہی ہے،
کوئی جوان، کوئی ساتھی، کوئی بھی دوست جو میری بات کو سمجھے، جہاں تک سنے، ایک بات کو غور کرے. وہ کہتے ہیں نا والدین ہمیں اس اسٹیپ کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں. آپ نے ایک کام کرنا ہے نا، انشاءاللہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے. ماں باپ سے بڑا خیر خواہ زمین کے اوپر کوئی نہیں آپ کا، یہ یاد رکھنا، کوئی بھی نہیں ہے. سب سے بڑے خیر خواہ یہ دوست یار، یہ سب عارضی مطلب اغراض، بس وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک رشتہ ہے جس کا احترام آسمانوں سے حکم آیا ہوا ہے، اسی لیے آیا ہے کہ یہ رشتہ رب جانتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے. اس لیے جنت قدموں کے نیچے ماں کے رب نے رکھی ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر ماں باپ کے سامنے ایسے اپنے آپ کو کر کے بھی دکھائے نا یار. آپ کے ایسا کوئی دم کر دیں تعویذ کو، ایسا اسٹیپ کریں، تھوڑا سنسیئر ہو، تھوڑی سنجیدگی لائیں. ضروری نہیں کہ آپ کو پیسوں کے حساب سے ویل ہو کہ بھائی آپ بہت زیادہ نہیں، آپ تھوڑا ان کا کنیکٹ رہیں، سسٹم گھر کے معاملات میں ان ہو، ان کو لگے کہ بچہ میچور ہو رہا ہے، کوئی سنجیدگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نظر رکھ رہا ہے، سمجھ ذمہ داریوں کو سمجھا، دنیا کو دنیا کے حساب سے سمجھنا شروع کر گیا، تو وہ آپ کے لیے پھر اسٹیپ لیں گے. ابھی آپ یہاں گھر میں بیٹھے ہو، سو رہے ہو، پیچھے سے نیچے کک ماری، چل بھائی ادھر سیٹی ماری، دوست نے بیٹھے بائک پہ غائب، پھر سارا دن، پھر شام میں آ رہے ہیں ادھر دو دریا سیویو گھوم پھر کے، پھر ایک دم سے دوستوں کے ساتھ چائے وائے پی، واپس آئے، پھر رات کو امی وغیرہ امی شادی کرا دو. وہ بولیں گے بھائی تیری شادی کرا کے ہم پھنسنا ہے کیا؟ ایسے ہی ہے نا بچے، ہم تو شادی کرا دیں گے، تو ابھی تک سیریس ہی نہیں ہے لائف میں اپنے، تو یہاں سے کک مار رہا ہے، سارے لڑکوں کے ساتھ غائب، شام میں آ رہے. سنجیدگی دکھاؤ، سمجھ رہے؟ یہ تھوڑا بہت جو اپنا نظام ہے درست کرو ان کے ساتھ، تھوڑا مطلب ان کو پتہ چلے کہ یار بھائی یہ بڑا ماشاءاللہ بچہ بڑا ہو گیا، ون سائڈ بالغ نہیں ہے، ٹو سائڈ بالغ ہے، یہ ڈبل طرف سے بالغ ہو گیا. یعنی سمجھ رہے ہو نا بات کو، عقل کا بھی بالغ ہو گیا. ہاں وہ تو پاگل بھی ہوتا ہے نا بالغ ایک طرف سے، عقل کا بالغ. پھر بولیں گے ہاں ٹھیک ہے. یہ اتنا بھی دین نے بھی اس کا حکم دیا کہ ایسے نہیں کل کسی کو لے آیا اٹھا کے، کسی نے اپنی بیٹی آپ کو دے دی اور آپ ابھی سیریس ہی نہیں ہو، ہاں ابھی تک لولی پاپ بھی کھا رہے ہو، تفریح کر رہے ہو، وہ بھی بولے اپنی کیا مخلوق مل گئی. نہیں، اتنا سینسیئر ہو، اتنا ہو کہ ضرورت کا رزق آپ اس کا پورا کر سکتے ہو، ضرورت کا. اس کے ساتھ سارے جو لوازمات ہیں اس کو ختم کریں، یہ کرنا وہ کرنا، یہ وہ کچھ نہیں. لڑکی والے کوئی مٹی کا گھر ہے، پتھر کا گھر ہے، کنکری کا گھر ہے، چھوڑ دو. دیکھو اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، سجدے کرتا ہے، مسلمان ہے، اچھا انسان ہے، گھر کے نظام سے اچھی تربیت ہے. بس ان چیزوں کو اہمیت دے کے رشتے کر دو، رکھے گا وہ خود ہی چلائے گا، خود ہی بنائے گا انشاءاللہ. عورت کے آنے سے بھی مرد کے مقدر کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں. ایک صحابی تھے، فرمایا رسول اللہ میرے رزق میں برکت نہیں، آپ فرمایا نکاح کرو. پھر آئے، پھر فرمایا یا رسول اللہ ابھی بھی رزق کی تنگی دنیا، پھر نکاح کرو. پھر آیا یا رسول اللہ ابھی بھی رزق کی تنگی، پھر تیسرا نکاح کرو. فرمایا اب اللہ نے مجھے فراوانی سے رزق دے دیا، کوئی تو اپنے تقدیر کا لائے گی. تو آپ بھی ایک کریں، دو کریں، تین کریں، چار کریں، کوئی کسی نے منع نہیں کیا ہے، ایک بھی بہت ہے. لیکن اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کو ایڈجسٹ کریں، اس کے حقوق ویسے ہی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اس کے معاملات پورے کا آپ کو علماء بتائیں گے کیسے نظام چلتا ہے. صحیح ہے بات، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یاد رکھیں. تو اسی لیے وہ بہت آگے کی بات کر کے آپ ایک ہی آ جائے، آپ بولتے ہیں اللہ پاک وہی بہت ہے، یہ تو ایک کا بھی معاملہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ایک لانے کے لیے نا، اور ہمارے درمیان میں جو بھی معاملات ہیں، جو بھی خرابیاں ہیں، اس کو ہم ختم کریں. یہ والدین ہیں، آپ خاندان کو دیکھیں ہی نہیں، نیت کریں میرا بچہ مر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، میرا بچہ بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تائے کو کیا جواب دیں گے. تو پھپھے کے بیٹے نے، پھپھو کو بیٹا اتنا اس کا پیسہ تھا تو اس نے اچھے سے اچھے کی، اب تیرے پاس نہیں. بھائی تو اللہ نے تو تجھے یہ نظام نہیں دیا نا کہ تو وہ کر رہا ہے تو تو احساس کمتری میں آ رہا ہے، بھائی میں اس کے بالکل پوزیشن پہ نہیں. تو اس کے چکر میں سب لگے ہوئے دن رات محنت کر رہے ہیں. ایک پیسہ کمانا آسان نہیں ہے، حلال کم ہو جائے گی، قبر آگے انتظار کر رہی ہے. کوئی کسی آپ کی برکت سے آپ اللہ کے نظام کو ان کریں جتنا آپ کا دائرہ ہے، جتنے آپ کی حدیں. میں ہوں، اپنی اولاد، اپنے گھر والے، جو میرے ذمہ میں آتے ہیں، مجھ سے ان کی پوچھو گی کہ تو نے ان کا نظام اللہ کے مطابق. پھر اگر اس سے آگے مزید اسٹیپ لے کے آپ معاشرے میں ان ہوتے ہیں تو یہ ایکسٹرا سمجھو، یہ اوور ٹائم ہے، یہ الگ سے کام ہے، یہ الگ کا کریڈٹ ہے. پھر اللہ آپ کے درجات اس کے ذریعے بلند کرے گا، مقام دے گا کہ تم نے اپنے آپ سے بھی ہٹ کے بھی، گھر سے بھی ہٹ کے بھی، معاشرے میں چیز کی محنت کی. تو یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. تو لہٰذا ایسی کوئی باتیں، ایسی کوئی چیزیں ان کے اوپر جاؤ ہی نہیں کہ یہ سارا کرنا ضروری ہے. ایک بچی آج گھر میں 30 سال 35 سال 40 سال عمریں ہو گئی ہیں، گھر میں بیٹھی ہے، کنواریاں
صرف کیا ہے کہ جہیز نہیں ہے دینے کے لیے، لڑکے والے صرف اوپر سے بناوٹی بتاتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو جہیز نہیں چاہیے یوں، اور ایسا بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ کا خوف کریں، آپ قدم لیں اور آپ بولیں میں، آپ اپنے حساب سے بھی خواہشات کو مائنس کرائیں وہاں سے کہ بھئی میں بھی کچھ نہیں دے سکتا، جو روٹی میں کھاتا ہوں پہلے ایک کھاتا تھا، اب ہم دونوں مل کے ایک پلیٹ میں 2 روٹیاں کھائیں گے بس، سادہ سا نظام، شام میں بھی کھائیں، ختم۔ باتیں یہ نہیں سننے میں آپ کو بڑا الگ سا لگ رہا ہوگا، لیکن آپ کریں گے انشاءاللہ سبحان اللہ سیدھا صحابہ کے دور کی برکات اترنا شروع ہو جائیں گی، مزہ آئے گا زندگی میں۔ ہاں تسکین، دونوں کے پاس مال ہو تب زندگی میں سکون یہ کہیں نہیں لکھا، دونوں کے درمیان میں پیار ہوگا، جھونپڑی میں بھی وہ زندگی ہوگی جو مزے والی زندگی ہوگی، ورنہ آپ جائیں ڈیفینس ڈی ایچ اے بڑے بڑے بنگلوں میں دیکھیں، وہ سمندر کے کنارے سر کھجا رہے ہوتے ہیں رینٹ کوزوں سے اتر کے، بیگموں نے ایسا ہیڈ کوارٹر ہلا کے رکھا ہوتا ہے، دولت پیسہ سب ہے، لیکن ایسے ٹرانسفارمر اڑائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے پاگلوں کی طرح عاملوں کے پاس ادھر ادھر، ڈپریشن کی، انزائٹی ہو گیا بھائی یہ وہ، نیند کی گولیاں کھلاؤ، کیوں؟ پیچھے سے پریشر ہے۔ مطلب خوش تو کوئی بھی نہیں ہے، صرف خوش وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی زندگی کو مبارک حیات کے مطابق ان محبتوں کے ساتھ زندگی گزارے کہ آپ سرکار کا گھرانہ دیکھیں، سبحان اللہ۔ ہماری اماں اس کائنات کی ماں، پوری امت کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس چٹائی کے اوپر، جس لکڑی کی جو چٹائی بنی ہوتی تھی آپ آرام فرماتے تھے، اس پہ آپ کا پسینہ مبارک بھی لگا ہوتا تھا اور اس کے نشانات آپ کے جسم مبارک میں، اور اتنی جگہ تھی کہ اس حجرے میں جب سرکار آرام فرماتے تھے تو میں اس میں اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھ جاتی تھی کہ پاؤں پورا سیدھا کرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ وہاں زندگی اس ذات نے گزاری ہے کہ جس ذات کے صدقے سب کو زندگی عطا کی رب نے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اینڈ ہے۔ ہم جتنا اپنے آپ کو دیکھیں گے نا کہ یار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اپنے آقا کو دیکھیں گے تو ہم بولیں گے اللہ نے تو بہت دیا ہے، انہوں نے بالکل آخری، آپ نے کبھی پیٹ میں پتھر باندھے ہم نے نہیں، وہاں آپ کو پتھر نظر آئیں گے، کئی دن چولہا نہیں جلے گا، وہ سرکار کا گھرانہ ہوگا۔ یہ وہ گھر ہے جس کی برکت سے جنت کی رونقیں بحال ہے، جنت دن بدن تر و تازہ ہو رہی ہے حضور کی برکت سے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ لیکن کیا ہے، پیغام دینا تھا، میسیج دینا تھا، ایک انسانیت کے اندر ایک بہت بڑا ہدایت کا ایک سسٹم چلانا تھا، اس ذات کے ذریعے رب نے اس ذات کے ذریعے تو رب نے ان کی جو اپنی امت کا کوئی بھی فرد اٹھ کے نگاہ سرکار پہ ڈالے تو وہ انتہا تک دیکھے گا کہ میں اگر دکھوں کے اس درجے پہ آ گیا ہوں تو وہ جب حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ نظر ڈالے گا تو وہ اپنے سے آگے ہی پائے گا دکھوں میں ان کو، تو اس کے دل کو بولے گا نہیں میرے آقا نے، مطلب حضور نے کوئی بھی ہمارے لیے ایسا نہیں کہ ہم بولیں کہ نہیں، وہ زندگی آپ نے اپنی چاہت سے اپنائی دی، یہ ایک پیغام دیا کہ میں نے یہ زندگی اس لیے اپنائی کہ امت کو پیغام دوں کہ یہاں صبر سے جی لو، بس جی لو، ورنہ اللہ تو آپ کو سلیمان علیہ السلام سے کئی کروڑ گنا بڑی بادشاہت کے ساتھ آپ کے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلتے، لیکن امت کو پیغام دینا تھا کہ زندگی اس حالات تک بھی لے آئے تو ایڈجسٹ کر جانا، صبر کر جانا، جی لینا تھوڑا سا، آگے ایک ایسا نظام آنے والا ہے انشاءاللہ، پھر جنت کی حور کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے اگر کسی 2-3 محفل میں انشاءاللہ، پھر آپ کو حور سمجھیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ یہاں کی حور کے اندر بھی ایک لمٹ میں رہو گے، پھر جو دنیا کی حوریں ان میں بھی آپ بولو کہ بس مجھے یہاں جو ہمارے کو ایک حور ملی، جس کی شادی ہوئی ہے میرے خیال میں وہ سمجھتا ہے کہ یہاں کی حوروں کو، اور جس کی نہیں ہوئی ہے وہ اللہ اس کو دے جلد ہے۔ اچھا ایک میں نے جب یہ حدیث پاک سنی نا، مفہوم حدیث کا کہ نکاح کرتے ایمان کیا ہو جاتا ہے مکمل، تو میں بڑا سوچا اس میں ایسا کیا حکمت ہے، جو ہمیں ایک نقطہ سمجھا ہے کہ وہ اس لیے مکمل ہوتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کا تعلق ہوتا ہے درجات کی بلندی سے، صبر سے، برداشت سے، دل کے ٹکڑے ہونے سے۔ تو میں نے کہا جب نگاہ کرے نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ مل رہی ہے اس کے بعد سبحانہ ایمان تو کیوں نہیں مکمل ہوگا؟ ایسا ایمان کسی کا نہیں ہوگا جو ایک جس کی زندگی اس اسٹیپ پہ آ چکی ہے، اس سے پوچھیں آپ، یہ ایسا ایمان۔ 2 چیزیں یہ تو میں نے آپ کو ایک تفریحاً بتائی، ایک گناہ سے آپ بچیں گے، زنا سے بچیں گے، برائی سے بچیں گے، سمجھ رہے ہیں،
اور عورتیں بھی اپنے آپ کو ایسا ویل رکھیں، اچھا رکھیں. وہ جو عورتیں کہتی ہیں نا ہمارے مرد لگامیں ان کی ہمارے ہاتھوں سے نکل لی، وہ تبھی نکل لی. گھر کے کھانے اس کو پسند نہیں ہوں گے جو باہر کھانے کھاتے ہیں. باہر کھانا تب کھاتے ہیں جب گھر میں بار بار دال پکتی ہے. تو اس لیے ہمارا دین کہتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو سنگار سوار خوبصورت اچھا وی آئی پی فل ڈیزائن کے ساتھ ہمیشہ سجا کے جتنا ہو سکے صاف ستھرا اپنے مرد کے سامنے آئے، اچھے سے اچھا اپنے آپ کو بنائے اپنے مرد کے لیے. یہ اللہ کے دین کے ایک تعلیم میں یہ ایک نظام ہے تاکہ وہ آپ کے ہاتھ سے نہیں. ہم یہ بہت ایک معاشرے کا جو نظام ہے نا، اب یہ بہت لمبا طویل موضوع ہے. میں آپ کو نقطوں کے حساب سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دیے تو یہ ساری جنگیں ختم ہو جائیں گی. وہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سمجھے؟ یہ ہم پہ کہ ہم اس چیز کو کیسے درست کریں، ان چیزوں کے اوپر کس طرح سے محنت کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. اپنی زندگی سے خلاصہ ابتدا ہوئی تھی خواہشات سے، خواہشات کو نکال دیں. ٹھیک ہے، بس کل صبح تک کا سوچیں، فیوچر کو چھوڑیں. بس فیوچر کے یہ کریں کہ فیوچر کو دعاؤں پہ رکھیں اور اس کے لیے محنت کریں، لیکن دعا کہ اللہ ہمیں دنیا میں موت تک کسی کا محتاج نہ کرے. بس ہر قدم میں مدد کریں. لیکن فیوچر میں جو سب سے زیادہ چیز ہائی لائٹ ہوگی، جو سب سے زیادہ فرنٹ پہ چلے گی، وہ آخرت ہے، قبر ہے، کیونکہ بہت طویل فیوچر ہے. اور جو یہاں دنیا کے حساب سے اتنا سوچے کہ بس جو رب تو نے دیا ہے ہم شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اس کے قابل نہیں تھے لیکن تیری نعمتیں کھا رہے ہیں، تیرا شکر ادا کر رہے ہیں. اگر آپ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے نا تو جو آپ کو رب نے نعمتیں آپ کے حساب سے دی ہیں، آپ اس میں ناشکری کریں گے تو نعمتیں گھٹیں گی. بندشیں یہ سارے اسی لیے تو آئی ہیں. نعمت کی ناشکریاں نعمت کو کم کرتی ہے اور نعمت کی شکر گزاریاں شکر ادا کرنا نعمتوں کو بڑھا دیتی ہیں. تو ناشکری تب آتی ہے جب ہم اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے اوپر لیول کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر دل میں آتا ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ایک بندہ نہیں تھا، وہ کہتا تھا کہ اللہ تو نے مجھے چپل نہیں دی، یہ ایک شکوہ کیا اس نے. جب تھوڑی دیر بعد دیکھا تو ایک بندہ بغیر دونوں ٹانگوں کے معذور آ رہا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ٹانگیں تو دی ہے. تو آپ کسی نہ کسی درجے میں اچھے ہیں اپنی ذات میں. آپ کو اس حال میں کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے. تو آپ راضی رہیں. اللہ فرماتے راضی رہو، قناعت اختیار کرو، صبر کرو، شکر کرو، میں تم سب کو دولت مند بنا دوں گا. دولت مند یہ کہ کسی کا محتاج ہونے نہیں دوں گا، اپنے غیب سے ایسی جگہ سے رزق دوں گا جس کا آپ گمان نہیں کر سکتے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں ان ساری برائیوں سے بچائے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم ہر چیز کے اندر اللہ کی رضا کو شامل کریں. اللہ خواہشات کو ہمارے اندر سے نکالے، اللہ بری خواہشات کو مارے. اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عشق محبت ہمارے سینوں میں بھر دے، بھر دے. اللہ پاک بھر دے. اچھی صحبت کو اختیار کریں. یہ ساری باتیں ہمارے اندر آئیں گی انشاءاللہ. اس کے لیے صحبت بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تاکہ یہ چیزیں ہمارے اندر بیٹھ جائیں، یہ باتیں بیٹھ جائیں. اس پہ پریکٹیکلی جو محنت ہے وہ آپ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ جتنے بھی ہمارے یہاں نوجوان بیٹھے ہیں جو ابھی شادی نہیں کی، جنہوں نے، سارے عزم کریں، ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم قدم بڑھائیں گے، خواہشات کی کریں گے نا انشاءاللہ. یہ چیز پہ نہیں جائیں گے کہ بھئی ہمیں بس دنیا میں بس ہم اللہ استخارہ کہتے ہیں اس کو ہے کہ اللہ تو مجھے ایسا ہم سفر دے جو میرے تقدیر کے لیے اچھا ہو اور میرے ایمان کے لیے اچھا ہو. بس جب وہ آ جائے قبول کر کے آگے بڑھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ایسی دعائیں کیا کریں. یہ نہیں کہ پہلے سلیکٹ کر لی بس یہی چاہیے، یہی چاہیے بس میں تو کروں گا نہیں اس کے بغیر. نہیں، میں بتاؤں میں ہماری تو عمر کم ہے، آپ یہ حضرات بڑے، لیکن تھوڑا سا یہ حضرات پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا پرانے زمانے سے، تو ابھی یہ نوجوان نسل کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم تو ان ہے نا، بے شک اس دور کا ایک دن پہلے کے ایک مہینے کے برابر ہے، ایسا سمجھے. ایسے ہی نا فتنوں کے حساب سے، برائیوں کے، تو اتنی تیزی سے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، کسی کو میں نے نہیں دیکھا آج تک کوئی لو میرج کر کے کوئی ایک بندہ بھی کامیاب ہوا. لو میرج والا بندہ ایک بھی کامیاب ہو نہیں دیکھے، کبھی بھی نہیں ہوا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے. سال سال تعلقات چل رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، حرام خواہش ناجائز چل رہے ہیں. اب جب وہ کسی بھی جگاڑ کے ذریعے دونوں ہم سفر بن گئے، اب آپ بتائیں دونوں ایک دوسرے کی کوئی نئے زیرو میٹر تو نہیں ہے. اور آج کل کا لو یا آج کل کا پیار، آج کل کی محبت، یا یہ جو آج کل کا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو معاملہ ہے، یہ اتنا صاف ستھرا تو نہیں ہے نا. اللہ معاف کرے، اس میں کتنے خرابیاں ہیں.
تو وہ ساری چیزیں جو ایک بالکل 0 میٹر میاں بیوی میں ہو نہیں، بالکل آپ شادی کی پہلی رات ہے اور آپ ان کو السلام علیکم، وہ آپ کو وعلیکم السلام، سبحان اللہ، یہ پہلا زندگی کا سلام تھا اور وہ پہلا جواب تھا، اس کی لذت وہی سمجھ سکتا ہے۔ وہ جو گنے کا رس نکال کے خشک لکڑی دیکھی گنے والی، جو آخر میں جو نکل رہی ہوتی ہے پیچھے سے لکڑی، اس کا جو برادہ، وہ والی حالت ہوتی ہے لو میرج والوں کی لائف کی، وہ برادے رہ جاتے ہیں ان کی لائف میں، سمجھ رہے ہیں، سمجھو خضر بھائی، وہ آخر میں خشک لکڑیاں رہ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو اس کی جو ایک میاں بیوی کی زندگی وہ آگے لے کے جو ایک خوبصورتی کے ساتھ، ایک پیار کے ساتھ جو ابتدا، کیونکہ وہ لڑکی اپنے گھر میں، لڑکا اپنے گھر میں، تو اب یہ دونوں کو جو ایک دوسرے کو بڑے بڑے فیوچر دکھا رہے ہیں نا آگے کے خواب، وہ وہاں بیٹھ کے دکھا رہی ہے، یہاں بیٹھ گیا، اصل تو اتنے فرق سے نہیں پتہ چلے گا، جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آئیں گے، ایک ساتھ مرچ ہوں گے، ایک لائف گزاریں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کون کس کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ بعد میں وہ شکوہ کرتی ہے کہ تو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، وہ کہ تو اس سے بھی بڑی کرتی تھی، اب وہ جنگ شروع۔ 2 مہینے نہیں گزرے، حضرت صاحب کے پاس پہنچ گئے، میرے پاس آئے بندے 3 مہینے ہوئے نکاح کو، بولے اتنی بڑی محبت، اتنا پیار، بندہ نے ٹائفون پی لیا بھائی، زہر کھا لیا، مر جاؤں گا میں، تو اس دور کا مجنوں تھا، میں اس دور کا مجنوں۔ 3 مہینے بعد مجنوں بڑھ گیا، نکاح کیا، بڑھ گیا۔ دیکھو جائز، میں آپ کو بتاؤں ہمارے مشائخ نے ایک بڑی پیاری بات دی کہ جو بھی تعلق دنیا میں نفس کی بنیاد پہ رکھا جائے گا، اللہ کی نافرمانی کے حساب سے اس کے اگینسٹ جائے گا، اللہ کے نظام کے، اس کی جدائی لازم ہے۔ اللہ بھی اپنی غیرت دکھا دے نا۔ اور یہ جو ان ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ جو لو میرج والے نا، یعنی جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی شادر و نادر ایک آدھ مثال ہوگی ان کے پیچھے کسی کی دعا ہوگی، فقیر کی، ہم جیسے کل، وہ کامیاب، باقی تو میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، جو بھی مطلب لو میرج جو محبت کی شادی والا، بہت کم آپ کو ملیں گے اس معاشرے میں جو کامیاب ہوئے ہوں آگے جا کے، بہت کم، نہیں ہے، مطلب وہ پریشان ہوتے ہیں بعد میں، کیوں؟ کیونکہ وہ پورا رس نکل چکا ہوتا ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے فونوں میں لگے ہوئے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا بچا؟ ایک بندے سے میں نے پوچھا تم 1 مہینے سے بات کر رہے ہو، روزانہ کتنے گھنٹے کر رہے؟ 2 گھنٹے 3۔ میں نے تمہاری زندگی میں کوئی ایسا کچھ چلو بزنس کر رہا ہو، تیری 4 کمپنیاں ہو، تو روزانہ کا ایک ورکر کا حساب دے رہا ہو اس کو فون میں، بات کیا ہوتی؟ کہہ رہے 1 گھنٹے تم خاموش بیٹھے رہتے، سانسیں سندر ہوتے ایک دوسرے کی، یہ حالات ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ آپ کو، یہ میرا آج کا جو موضوع ہے تھوڑا سا لگ رہا ہے مزہ، لیکن یہ بہت، یہ ڈوز ہے قسم کی، انشاءاللہ اس کے اثرات آئیں گے، آپ دیکھنا، کیونکہ ہم تو دل سے اخلاص سے کر رہے ہیں، ہم تو سن کے تھک گئے نا، ہمیں تو کوئی اب تک بھی آگے نہیں بتا رہا ہے کہ حضرت مراقبہ آدھا گھنٹہ کرنا ہے، 15 منٹ کرنا ہے، کچھ اور ہی چیزیں سننے کو ملی ہیں، تو ہم تو سمجھ گئے، یہ تو ہم جو مشن ہے۔ پھر اسامہ بھائی کا خاص کردار ہے، اسامہ بھائی نے ہمیں اسپیشل مشورہ دیا کہ آپ نے یہ والا موضوع لے کر آنا ہے، انہوں نے ہمارے کو اس کو خاص آج بولا کہ یہ موضوع رکھیں، تو ہم نے اللہ سے تو اندر ہی اندر دعا کی کہ اللہ اگر اس میں خیر ہے تو جاری کر دے، نہیں ہے تو اپنے وہی فقیروں والے، تو آج زبان سے نکلی، اس کا مطلب خیر تھی اس کے اندر، بات سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی اخلاص ہوگا نا، تبھی اس کا اثر مجھ پہ ہوا۔ تو بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری گہرائی سے؟ ہاں، یہ یاد رکھیں، یہ آپ 4 گھنٹے لگے رہیں گے، اس کے بعد جب وہ آپ کا ہم سفر بن کر آئے گا، بچہ کیا ہے آخر آپ خود بتائیں گے، آپ مطلب جہاں سب ہٹے، آپ کا کنڈی بند، اب آپ کیا بات کریں گے؟ ڈائریکٹ اسی وقت پھڈا ہوتا ہے، باقاعدہ میں نے دیکھا ہے، اسی وقت پہلی رات پہلے، کیونکہ نہیں ہے نا ایک دوسرے کے لیے کوئی خاص نہیں ہے، کوئی اسپیشل نہیں ہے۔ اب اللہ کا قانون کیا بتا رہا ہے، یہ تمہارے نام میرا میں، یہ آج کے دور میں علماء نے اتنی اجازت دی کہ آپ ایک نظر دیکھ لیں، تاکہ ایسا نہیں ہو کہ کل ہمارا ایک بیچارہ جاننے والا تھا، اس کو دکھائی کچھ دی کچھ، جب وہ بیچارہ گھونگھٹ اٹھایا تو اندر کوئی اور مخلوق نکلی، وہ بھاگ گیا۔ یہ بھی بڑے بڑے دھوکے ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اتنا ہو کہ ہو تو کوئی ایسی چیز نا کہ انسان اس کو ایکسیپٹ تو کرے، سمجھ رہے؟ تو اسی وجہ سے علماء نے اتنی گنجائش دی کہ آپ، علماء بتائیں کہ دین، کہ آپ ایک نظر دیکھ لیں بس، تاکہ وہی چیز ہو جو آپ یہ اس سے کم بھی اللہ کے لیے ایڈجسٹ کر لے کہ بھائی خیر ہے، آگے حور بھی تو ہے الحمدللہ، جب حوروں کے تذکرے کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ یہاں ہر طرح کے ایڈجسٹ ہو۔ تو اب کیا ہے کہ اس میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں، جب وہ چیز ہمیں بالکل وہ فیلنگ سے نہیں ہوتی، اللہ کا نظام کیا ہے، بالکل یہ آپ کے نام محرم
آپ نے صرف اتنی دیکھا. اب آپ کی اس کی زندگی کی پہلی ملاقات ہے, اب وہاں سے ایک دوسرے کو سمجھ کے چلو گے, ایک دوسرے کو پہچانو گے, اس کا کیا مزہ آئے گا. سبحان اللہ. محبت کی بنیاد خود اپنے ہاتھ سے ڈالی. وہ جو پیچھے 1 سال 2 سال 4 سال حرام کے گزارے, پھر آپ کو وہ چیز ملی آپ کی. میں نے اس دن بولا اس کو, ساتھی کو, میں نے کہا کہ جو بھی لو میرج کر گیا سمجھو وہ بڑھ گیا, ناکام ہو گیا. وہ تو گیا, اور جو بچ گیا اس کے پیچھے کسی اللہ والے کی دعا تھی. جس کو اس کا پیار مل جائے وہ میری نظر میں دنیا کے اندر ناکام انسان ہے, اور جس کو نہ ملے وہ کامیاب انسان ہے. اس بات کو وہی سمجھے گا جو آگے چلتا جائے زندگی میں. انشاءاللہ دیکھتے جاؤ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ تجربوں کی چیزیں, یہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. سمجھ رہے ہیں. میں تو, ہمارا تو سر درد ہو جاتا ہے جب ہم سنتے ہیں نا فون بھائی ہم نے وہ, پھر آپس میں بیٹھ کے جنگ لڑتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھی, وہ کہتی میں نہیں, اس نے بھی ایسی باتیں کی تھی. تو ہمیں تو پتہ یہ تو ہونا تھا, یہ تو ہوگا, کچھ نہ کچھ یہ ہوگا. تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ, اس زندگی کو ختم کریں گے. اگر آپ کو کوئی پسند ہے نا, ڈائریکٹ بتاؤ گھر میں والدین کو, یا بس ڈائریکٹ اللہ تو بس. کیونکہ آپ کو اگر کوئی چیز پسند ہے, آپ اس کو بھی بولے صبر کر, تم بھی صبر. بالکل ہم کوئی حرام زندگی نہیں گزار سکتے. کوئی چیٹنگ نہیں, کوئی اسنیپ چیٹ نہیں, کوئی انسٹاگرام نہیں, کہیں سے کچھ نہیں. بس سائڈ بیٹھ گئے, مالک کے بھروسے پہ اس کو راضی کرتے رہے. اگر تیرے میں تو کہتا ہوں ایسا بندہ اگر یہ والا وظیفہ اپنائے نا, صبر والا, ہو سکتا ہے اللہ اس کو وہی چیز مقدر میں دے دے کہ تم اللہ میری چاہت کو پورا کر تو میں تیری چاہت بھی پوری کروں گا. لیکن چاہت کے اگینسٹ جائے گا تو میں تیری چاہت پہ رلا دوں گا, کھینچ رہی ہوں. حالانکہ کوئی آپ کے پاس سب کچھ ہوگا, لیکن بڑی وہ مل بھی گئی تو پھر وہ گھر ایک زندگی کا روگ بن کے ملے گی. سمجھ رہے ہیں. وہ سب سے زیادہ تانے لو میرج والے ہی کھاتے, پوری زندگی کھاتے. یہ تو بہت بڑی باتیں وہ کرتے, سمجھے. تو اس سے بچیں, اللہ ہماری حفاظت کرے انشاءاللہ. اللہ سارے معاملات ہمارے لیے آسان کرے. جو بھی باتیں اس میں جو کمی کوتا ہے اللہ درگزر فرمائے, اور اس کو زندگی کے اندر سنجیدگی سے لیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آج کا جو فلیور تھا الگ تھا, انشاءاللہ آپ کو لنگر کھانے کا بھی الگ مزہ آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹینشن نہیں لیں. آپ جائیں گے نا, ہماری باتیں آپ کو راستے میں انشاءاللہ آپ کو دیں گی, سمجھ رہے ہیں. انشاءاللہ فائدہ دے گی. بس یہ زندگی کے اندر خواہشات کو نکالیں. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. علماء حضرات کے ساتھ جڑ گئے نا, ان کے مشوروں سے زندگی گزارے آپ, کہ ہمیں دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. دین ہمیں یہ زندگی میں ہم قدم اٹھانا چاہتے ہیں, ہم نے شادی کس انداز سے کرنی ہے, ہم نے یہ رخصتی کس انداز سے کرنی ہے. مہندی کا کانسیپٹ ہے نہیں ہے. میں نے اس دن ایک ساتھی کو کہا کہ تم یہ جو کیا کہتے ہیں, جو آپس میں ایک مرد شادی ہوتی ہے جس میں مرد خواتین ساتھ ہوتے ہیں, کمبائن جو نظام ہوتا ہے. میں نے کہا یار دیکھو تم اس کو کر گئے, تمہارا یہ تم ہو نا اب اس وقت, یہ تمہارے پاس ہے, یہ تمہارے بھائی نہیں, دوست نہیں. دوست نے مشورہ دیا ہے کہ بھائی ہم کمبائن کریں گے. دوست کیا ہے, دوست تو کھا کے نکل جائے گا. اس کا سائیڈ ایفیکٹ, آپ ایک بنیاد ڈال رہے ہو ایک ہم سفر کی, اور اس کی بنیاد ہی رب کی ناراضگی پہ ڈل رہی ہو. وہاں جتنا گناہ ہوگا وہ آپ کو ملے گا. تو اس وقت وہ آپ اس کے ہیڈ ہو, مین ہو, تو آپ بالکل بیچ میں سیدھی لکیر کھینچو, بارڈر لگا دو, کوئی نہ ادھر دیکھنا ہوگا جو آپ کو اختیار. بات سمجھ رہے. تو ہر چیز کے اندر اللہ کے احکامات, اللہ کا نظام ضروری ہے. بات سمجھ رہے. اور اس میں جو بھی لوازمات یہ وہ ڈھول دھماکے چیزیں, یہ ہاڑوڑی شوشا سب ختم کریں. وہی پیسہ, میں تو ان کو ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ تم اپنی زندگی, اگر تم نے اپنی شادی کے 4-5 لاکھ روپے جمع کیے نا, سادگی کے ساتھ کرو 50,000 میں. کھجور پاڑو, گھر میں دیکھ بناؤ, 4 وہاں 4 یہاں, چل بھائی رخصتی. سرکار دعا کی آپ زندگی دیکھیں آپ کی تعلیمات کے حساب سے. اگر زیادہ شوق ہے خواہشات کا, مزے لینے کا, آپ جتنے فضول اڑا رہے تھے اس میں 4 لاکھ بچے, دونوں ایک ہفتے بعد بناؤ پلان, نکل جاؤ پورے پاکستان گھوم کے آ جاؤ, انجوائے کرو. یہ تمہاری لائف, یہ یادگار تو رہے گا. ہاں یہ تو ایسے انجوائے کرو. کیا دنیا کو خوش کرنا, کیا لوگوں کو. اب ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم نے 1000 والا لفافہ دیے تو اب ہم پہ فرض ہو گیا ہے, واجب ہو گیا کہ ہم نے 1000 دینے, یا 1000 2 روپے بھی نہیں دینے اس کو ہم نے. اس نے 800 دیے تو ہم نے 801 نہیں دینے. یہ بھی ایک الگ ٹرینڈ ہے. نہیں ہے, آہستہ آہستہ چیزوں کو نا, اگر ایک بندہ پوری چیزیں سسٹم سے ہٹائے گا نا تو مارکیٹ میں بات پھیلے گی کہ بھئی یہ بھی تو ہے, مثال دیں گے.
تو اگلا کہے گا ہاں، پھر آپ سے ملے گا، آپ بتائیں گے بھائی ہم نے بڑی سادگی سے کی الحمدللہ، ہم پہ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی قرضہ نہیں، کچھ نہیں، ہمارا معاملہ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اگلے کے دل میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، ہم بھی کر دیں ایسی کی دل کی، ہم کیوں ٹینشن لے رہے ہیں، پھر ہمارا بچہ کیوں پاگل ہو رہا ہے، کیوں یہ ٹکرے مار رہا ہے دیوار سے، چل بھائی اٹھ، کھڑو ہو جاؤ، کرا دیا اس کے لیے۔ تو یہ ایسی، یہ جو الٹا نظام ہوا یہ بھی کسی کے ذریعے ہوا ہے نا، کسی نے الٹا قدم اٹھایا تھا تو سارے الٹے چل رہے ہیں، ریورس جا رہے ہیں۔ تو اب کوئی سیدھا قدم اٹھائے، کوئی آپ کو دیکھ کے 5 بندے بھی سیدھا قدم اٹھائیں گے اس کا تو کریڈٹ ہوگا، لیکن انشاءاللہ یہ ہوگا ایسے ہی۔ بات تو سنی، یہ ہمت والا قدم اٹھانا پڑے گا آپ کو، اس کے لیے ہمت۔ ساری دنیا کہ وہ جو کہے گا خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ 2 عالم سے خفا ہے میرے لیے۔ یہ ساری دنیا سے روٹھا، دنیا اس سے روٹھی صرف مجھے راضی کرنے کے لیے، اس نے دنیا کی پرواہ نہیں کی۔ توحید تو یہ ہے کہ بس وہ ہے، بس تجھ پہ نظر ہے، تو ہی تو ہے، ہم نے کیا دیکھنا کون خوش ہے نہیں ہے۔ مزہ تو تب آئے گا جب سرکار موجود ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، محشر کے دن حوض کوثر ہاتھ میں ہوگا اور اللہ اعلان کرے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں آ جائے، آج اللہ اس کو جنت بھی دے رہا ہے اور میرے محبوب کے ہاتھوں سے حوض کوثر بھی سارے دادا پردادا خاندان والے رشتہ دار دیکھیں گے اور فخر کریں گے کہ دیکھو اس کا بیٹا آج۔ وہ دن جب پوری انسانیت ہو اور جب اللہ عزت ہو، اللہ ہو صدر مجلس اور وہ عزت دے رہا ہو، اس سے اونچا عزت کا دن کیا ہوگا؟ تو ہمیں یہ عزت چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ پھر بھول جائیں دنیا کو، یہاں کی خواہشات کو، سمجھے؟ ہاں۔ تو بس آخری ایک نقطہ سمجھے، کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے اس موضوع کے ساتھ نا اندر جوش نظر آ رہا ہے کچھ لوگوں میں نا، تو اس کا اثر میرے سے بھی ختم نہیں ہو رہا، مجھ پہ بار پڑ رہا ہے نا، لیکن میں کنٹرول کر کے آخری بات کر رہا ہوں تاکہ اس بات آگے، ابھی ہمارا اعتکاف ہوتا تو ہم لے جاتے اس کو، تو اپنے ہاتھ میں گاڑی دی، سیٹ دی، خیر دی۔ تو ابھی یہ تو اجتماعی معاملہ، ہر بندے نے کام کاج کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ جو وقت ایکسٹرا دے رہے ہو اس کا بھی اللہ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ، آپ ٹینشن نہیں لو۔ ہاں، وہ کتنے اندر چلے جاتے ہیں مارکیٹ، 15 منٹ کا کام نہیں ہوتا، 4 گھنٹے لگا کے آ جاتے ہیں، کبھی اس میں ٹینشن لی نہیں؟ ہاں نا۔ اور ہیڈ کوارٹر سے آرڈر آئے یہ چیز لانی ہے، پھر پورے کراچی موٹر سائیکل میں 2000 کا پیٹرول ڈالا گھومنا ہے، سمجھے؟ تو یہ سمجھے کہ وہ ہیڈ کوارٹر کے انشاءاللہ سکون کا آپ کو میں فارمولہ دے رہا ہوں۔ تو یہ چیزوں کو آپ نے سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ان معاملات کو اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ جتنی باتیں تھی جو بھی ہے یہ دل سے سمجھیں اور دل سے اس کو قبول کریں، قدم بڑھائیں انشاءاللہ۔ ہم اس کا اسٹیپ لیتے ہیں سارے، آپ آگے بڑھیں، ہم علماء کا بھی سپورٹ لیں گے انشاءاللہ، حضرات کا بھی سپورٹ لیں گے اور ہم ایک قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اس معاشرے سے اس فتنے کو ختم کریں گے۔ نکاح آسان ہوگا، زنا ختم ہوگا، نکاح مشکل ہوگا، زنا عام ہو جائے گا۔ تو نکاح کو آسان بنائیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا کبھی کسی موڑ پہ موضوع ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک اور سیڑھی، پھر تیسری سیڑھی، پھر چوتھی سیڑھی، وہ کسی وقت ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی پہلی سیڑھی پر رہتے ہیں، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔